हेलो फ्रेंड, मैं हूं इरशाद। हमारे चैनल इरशाद स्टूडियो टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए फ्रेंड, अगर आपने बीएसएससी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सहायक उर्दू अनुवादक हो या उर्दू अनुवादक से रिलेटेड हो या राजभाषा उर्दू अनुवादक से रिलेटेड हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका देखना इसके लिए क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए कि इसके अंदर जितनी भी बातें हैं और मैं इसके अंदर से जितनी भी बातें मैं आपको बोलूँगा, मैं आपको बताऊँगा, वो सब उर्दू ग्रामर से रिलेटेड है। और बीएसएससी उर्दू अनुवादक में उर्दू ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें 100 नंबर आपका सिर्फ उर्दू ग्रामर से आएगा, इसलिए आपका जानना उर्दू ग्रामर को इसलिए ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। आइए फ्रेंड, मैं शुरू करता हूं। मैं अपनी टॉपिक के ऊपर मैं लेकर चल रहा हूं आपको। देखिए, इल्म की किस्में, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा आलम की किस्में। आलम की कितनी किस्में हैं? सॉरी, इल्म नहीं है बल्कि आलम है। आलम की कितनी किस्में? आलम की यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने आलम की तारीफ़ की है। सबसे पहले मैं आपको, देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ आलम की किस्मों से। तो सबसे पहले इन्होंने आलम की तारीफ़ की है। आलम की तारीफ़ क्या है? आलम की तारीफ़ ये है कि आलम वो इस्म मारिफा है जिससे किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स का नाम मालूम हो। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको आलम की तारीफ़ बताया था कि आलम वो इस्म मारिफा है। आलम उस चीज़ को, उस नाम को कहते हैं जिससे कोई ख़ास जगह की मिसाल जैसे रांची, काबा, जमुना, हैदराबाद, ये एक ख़ास जगह है। और चीज़ से आप कोई भी चीज़ मुराद ले सकते हैं। कोई पानी भी आप मुराद ले सकते हैं, खाना भी मुराद ले सकते हैं, और शख्स से मुराद हो जाएगा कोई आदमी। आलम उसी को बोलते हैं कि किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स का नाम मालूम हो। शख्स की मिसाल जैसे मोहम्मद, तो मोहम्मद जिस आदमी का नाम होगा तो उससे वही आदमी मुराद होगा, सिर्फ वही मोहम्मद मुराद होगा। अगर उसी मोहम्मद का दूसरा नाम भी अगर हो, किसी दूसरे आदमी का नाम अगर मोहम्मद हो, तो उससे वो मुराद नहीं होगा, बल्कि जिस मोहम्मद को आप बोलना चाह रहे हैं सिर्फ वही मोहम्मद मुराद होगा, उसके अलावा कोई दूसरा मोहम्मद मुराद नहीं होगा। अब देखिए, आपको पीटी एग्ज़ाम में इस तरह भी दे देगा आपके सामने कि आलम की कितनी किस्में हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इसमें आपको दे दिया जाएगा 2, 3, 4, 5। तो अगर आप इसको पढ़े हुए होंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप इसको बताएंगे। आपको बताने में कोई झिझक महसूस नहीं होगी। इसलिए मैं आपको, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपका जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आलम की 6 किस्में, इन्होंने आलम की 6 किस्में बयान की है। सबसे पहले कुन्नियत है, दूसरा खिताब है, तीसरे नंबर पर लक़ब है, चौथे नंबर पर उर्फ़ है, 5वें नंबर पर तखल्लुस है, 6ठे नंबर पर इस्म है। अब इन्होंने 6 किस्म तो बयान की, अब 6 की तारीफ़ कर रहे हैं। देखिए, कुन्नियत की तारीफ़ कर रहे हैं। कुन्नियत वो नाम है जो किसी रिश्ता के ताल्लुक़ से पुकारा जाए। जैसे कुन्नियत उसी को बोलते हैं जो किसी नाम के अंदर किसी रिश्तेदारी के नाम से पुकारा जाए। जैसे बिन्त ज़ुलेखा, उम्मे फरवा, ये देखिए उम्मे फरवा, बिन्त ज़ुलेखा, देखिए ये निस्बत आपके किसी रिश्तेदार की तरफ की जा रही है और रिश्तेदार की निस्बत वो आपके साथ जोड़ दिया गया है। जैसे रिश्तेदार में बोला जाता है बिन्त ज़ुलेखा, तो रिश्तेदार में बिन्त बोला जाता था, फिर उसी बिन्त की निस्बत इस ज़ुलेखा की तरफ कर दी गई है। ये है कुन्नियत। खिताब किसको बोलते हैं? दूसरे नंबर पर आलम की तारीफ़ में है दूसरा खिताब। खिताब वो नाम है जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से या हुकूमत की वजह से या किसी इदारा की जानिब से दिया जाए। जैसे खिताब किसको बोलते हैं कि कोई अच्छा काम किसी ने कर दिया
تو اسی اچھے کام کرنے کی وجہ سے اس کو اچھائی کا لقب دیا جاتا ہے، یا کوئی برا کام کر دیا تو اس کو برائی کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو کوئی اچھا کام کرنے کی وجہ سے کوئی اچھائی کا لقب دیا جائے، یا کوئی برا کام کرنے کی وجہ سے کوئی برا لقب دیا جائے، یا کسی حکومت کے جانب سے اس کو کوئی اچھا شہنشاہ ترنم، شہنشاہ وقت، یہ ایک لقب ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ کسی بادشاہ نے شہنشاہ ترنم کا لقب لگا دیا، اسی کو بولا جاتا ہے خطاب۔ جیسے امیر شریعت نام نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب ہے، کسی نے اس کے نام کے ساتھ اتنے بڑے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ امیر شریعت کا لقب لگا دیا، یہ ہے خطاب۔ تیسرا ہے لقب، تیسرے نمبر پہ لقب وہ نام ہے جو کسی کو اچھے کارناموں کی وجہ سے یا عوام کے جانب سے دیا جائے۔ تو لقب کس کو بولتے ہیں؟ جیسے شیر ہندوستان، بلبل ہند، امیر ہند، یہ سب دیکھیے اچھے کام کرنے کی وجہ سے، اس میں برائی کا تذکرہ نہیں، اس میں برائی نہیں ہوگا۔ لقب اچھے کام کرنے کی وجہ سے جو لقب دیا جائے، جیسے بہادر، جیسے شیر ببر، یہ جو بہادری کا جو اس کے نام کے ساتھ جو معنی لگایا جا رہا ہے، اسی کو لقب بولتے ہیں، کہ کسی بہادر کا لقب اس آدمی کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اس کو بولتے ہیں لقب۔ عرف کس کو بولتے ہیں؟ جو اصلی نام جو ہے، جیسے کسی کا نام سراج ہے، تو اس اصلی نام کے علاوہ جیسے اب کے زمانے میں بولا جاتا ہے چنو، منو، بھولو، تو دیکھو اس کا نام کچھ اور ہے لیکن اس کو کسی اور نام سے پکارا جا رہا ہے، اس کو بولتے ہیں عرف۔ عرف وہ نام ہے جو اپنے اصلی نام کے علاوہ، اس کا اصلی نام نہیں پکارا جائے بلکہ اس کے اصلی نام کے علاوہ، جیسے چنو بھائی، منو بھائی، اس طرح بولا جاتا ہے، اس کو عرف بولتے ہیں۔ تخلص کی اس کو بولتے ہیں، تخلص کہتے ہیں کہ شاعر اپنے نام کے علاوہ کوئی چھوٹا سا جو نام لگاتا ہے، جیسے اجمل، سالک، رشید، اس طرح جو لگایا جاتا ہے کوئی بھی چھوٹا نام، اپنے اصلی نام کے علاوہ جو چھوٹا نام کوئی شاعر اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے، اس کو بولتے ہیں تخلص۔ چھٹے نمبر پہ ہے اسم۔ اسم کس کو بولتے ہیں؟ اسم وہ علم ہے جس کو والدین نے یا لوگوں نے مقرر کیا ہو، جیسے گنگا، پٹنہ، اسلم وغیرہ۔ اسم بولتے ہیں کسی والدین کی طرف سے یا کسی لوگوں کے مقرر کرنے کی وجہ سے کوئی نام اس کا رکھ دیا گیا ہو، یہ ہے اسم۔ دیکھیے یہاں تک تو میں نے آپ کو علم کی تعریف بتایا، علم کی کتنی قسمیں ہیں، اور ایک ایک کر کے میں نے اس کی تعریف بھی بتا دی ہے۔ دیکھیے اب یہاں سے ضمیر ہے۔ اب ضمیر، سب سے پہلے ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر وہ اسم ہے جو لفظ اسم کے بدلے میں استعمال ہوتا ہو، وہ اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے وہاں پر کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، وہ سب، ہم، میں، تم، یہ ضمیر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کوئی لفظ کا استعمال نہیں کیا ہے، جہاں پر لفظ کا استعمال نہ کرے اور وہاں پر ضمیر کا استعمال کرے، وہی ضمیر کی تعریف ہے۔ ضمیر وہ ہے جو لفظ اسم کے بدلے میں، کوئی اسم لفظ آپ نے نہیں لایا وہاں پر، بلکہ وہاں پر آپ نے ضمیر کا استعمال کیا، اسی کو بولتے ہیں ضمیر۔ جہاں پر اسم کا استعمال کرنا تھا وہاں پر آپ نے اسم کا استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے وہاں پر ضمیر کا استعمال کیا۔ ضمیر جیسے وہ، میں، تم، سب، یہ سب ضمیر ہے، تو وہاں پر اسم کے بدلے آپ نے وہاں پر ضمیر کا استعمال کیا تو وہ ضمیر ہے۔ اب یہاں سے بولنے کی ضمیر کی کتنی قسمیں؟ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ضمیر مطلق، اسی کا دوسرا نام ہے ضمیر شخصی، دوسرا ہے ضمیر استفہامی، تیسرا ہے ضمیر اشاری، چوتھا ہے ضمیر موصول، پانچواں ہے ضمیر تنکیری۔ اب انہوں نے پانچوں کی تعریف کی ہے ایک ایک کر کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ضمیر تنکیری، سب سے پہلے وہاں پر نہیں ضمیر تنکیری نہیں، ٹھیک ہے، 5ویں نمبر پہ ضمیر تنکیری۔ سب سے پہلے انہوں نے تعریف کی ہے ضمیر مطلق کی، اسی کا دوسرا نام ہے ضمیر شخصی۔ اگر آپ کو دے دیا جائے کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں اور وہاں پر آپ مطلق نہیں لکھیں گے، صرف ضمیر شخصی بھی اگر وہاں پر آپ لکھ دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کا حل ہو جائے گا اس سے، کیونکہ ضمیر مطلق کا ہی دوسرا نام ضمیر شخصی ہے۔ پہلے نمبر پہ ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی، آپ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے ضمیر وہ ہے جو کسی آدمی، جگہ یا چیز کے بدلے میں آئے، جیسے زاہد نے کہا وہ بازار نہیں جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہے جو کسی آدمی، جگہ یا چیز کے بدلے میں آئے، جو کسی آدمی،
یا جگہ یا چیز کے بدلے میں. جیسے زاہد نے کہا، تو یہاں پر دیکھیے زاہد نے کہا کہ وہ بازار نہیں جائے گا. تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کسی آدمی کا تو نام لیا گیا ہے، لیکن یہاں پر کسی چیز کے بدلے میں لایا گیا ہے. اور کیا ہے، وہاں پر جو ضمیر ہے وہاں پر ضمیر وہ کا استعمال کیا گیا ہے. یہ ہے ضمیر مطلق، ضمیر شخصی. کسی آدمی نے، زاہد نے کہا وہ بازار نہیں جائے گا. اب وہ کون بازار نہیں جائے گا، لیکن یہاں پر انہوں نے متعین نہیں کیا، صرف ضمیر کے ذریعے بتا دیا انہوں نے کہ وہ بازار جائے گا. اب کون بازار جائے گا یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ زاہد نے کہا، لیکن کون بازار نہیں جائے گا اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ ضمیر ہے، ضمیر مطلق. یہاں پر کسی آدمی کا کوئی نام متعین نہیں ہے. اب دیکھیے، اب پھر ضمیر شخصی کی 3 قسمیں. ضمیر شخصی وہی ضمیر مطلق کی 3 قسمیں ہیں. ایک ضمیر میں ہوتا ہے ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب. ضمیر متکلم کہتے ہیں کہ جو خود بات کر رہا ہو. جیسے میں نے وہ کہا تو میں ضمیر متکلم ہوں، اس لیے کہ میں اپنے زبان سے اس چیز کا تلفظ کر رہا ہوں، میں اس چیز کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں. یہ ہو جاؤں گا ضمیر متکلم، میں خود ہو جاؤں گا. ضمیر حاضر بولتے ہیں جو وہاں پر حاضر ہو، بولنے کے وقت میں وہ آدمی کیا ہو. جیسے میں بول رہا ہوں، جیسے میں نے بولا وہ، تو وہاں پر ہم 3 آدمی ہیں، تو یہاں پر ہو جائے گا جو ظاہر ہے جو میرے سامنے میں ہے وہ ضمیر حاضر ہو جائے گا. اور غائب جو ہے وہ ضمیر غائب جو وہاں پر موجود نہ ہو. تینوں کی تعریف کر رہے ہیں. ضمیر متکلم، یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو خود کلام کر رہا ہو. کلام کا مطلب جو خود بات کر رہا ہو، وہ ضمیر متکلم ہے. ضمیر حاضر، یہ ضمیر ایسی ہے، ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود ہو وہاں پر. جیسے تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تو وہ وہاں پر تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تو وہ وہاں پر دیکھو اس جملہ میں تم لوگ ضمیر حاضر ہے کہ تم لوگ، وہ آدمی وہاں پر حاضر اور وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو. اور ضمیر غائب، یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود نہ ہو. جیسے وہ کب آئے گا، تو وہ کب آئے گا تو اس میں وہ کوئی متعین نہیں ہے اور وہ وہاں پر موجود بھی نہیں ہے. اگر وہ موجود رہتا تو تھوڑی بولتا کہ وہ کب آئے گا، وہاں پہ بولتا وہ آ گیا. یہاں پر وہ کب آئے گا اور وہ آدمی وہاں پر موجود نہیں. مثال کے طور پہ زاہد کب آئے گا، اور زاہد وہاں پر موجود نہیں بلکہ غائب ہے اس کی نظر سے. یہ ہے ضمیر غائب. اب دیکھیے دوسرے نمبر پہ ہے ضمیر استفہامی. ضمیر استفہامی وہ ضمیر ہے جو کسی آدمی، کسی چیز یا کسی بات کو دریافت کرنے کے لیے بولا جاتا ہو. جیسے وہ کہا گیا. ضمیر استفہامی، استفہام بولتے ہیں کسی چیز کے ذریعے کسی سے کوئی چیز دریافت کرنا، کسی چیز کے ذریعے کسی آدمی سے کوئی چیز سوال کرنا. جیسے وہ کہاں گیا، تو یہاں پر آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں گیا. یہ نہیں پوچھ رہے وہ چلا گیا، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں آپ، بلکہ آپ پوچھ رہے وہ کہاں گیا. تو آپ پوچھ رہے کہاں گیا. یہ ضمیر کیا ہے؟ ضمیر استفہامی. اسی کو بولا جاتا ہے یہ کہ ضمیر جو کسی چیز یا کسی بات کے بارے میں دریافت کیا جائے، وہ چیز کہاں ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز کہاں ہے. تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ چیز کہاں ہے. وہ چیز میرے سامنے نہیں ہے اور وہ چیز مجھے نہیں مل رہی ہے، تبھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ چیز کہاں ہے. میری بک کہاں ہے، میری کتاب کہاں ہے، میری کاپی کہاں. یہ ایک چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، اسی کو بولتے ہیں ضمیر استفہامی. ضمیر اشاری وہ ضمیر ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے وہ گیا، تو ہم کسی آدمی کی طرف اشارہ کر دیے کہ وہ گیا، تو اب جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہی ہے ضمیر اشاری. ضمیر موصولی وہ ضمیر ہے جس کی حالت کا علم اور تعیین بعد کے جملے سے ہو. جیسے کسی نے مجھے یہ کتاب دی اور وہ چلا گیا. ضمیر موصولی وہ جس کی حالت کا علم جس کی حالت کا علم تعیین بعد کے جملے سے ہو. جیسے جس نے مجھے یہ کتاب دی وہ چلا گیا. دیکھیے پہلے کتاب تو دی، لیکن کتاب کس نے دی لیکن وہ پتہ نہیں چلا. اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ چلا گیا، وہ اس نے مجھے کتاب دے کر چلا گیا. ضمیر تنکیری وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہو. جیسے کچھ، بعض، کوئی وغیرہ. یہاں پر دیکھیے یہاں پر کوئی چیز متعین نہیں ہے. جیسے کچھ، بعض، یہاں پر کوئی چیز کچھ میں کچھ بھی آ سکتا ہے، کوئی بہت سی چیزیں آ سکتا ہے. اس میں کوئی ایک چیز متعین نہیں ہے. یہاں تک میں نے آپ کو کچھ ویڈیو بنا کر دیے ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے،
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب میں ویڈیو بناؤں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔